शौहर रोज मुझे अपने हाथों से शकरकंदी खिलाता। शकरकंदी खाते ही जिस्म में अजीब सुरूर की लहर सी उठती और गहरी नींद आ जाती। सुबह उठती तो हालत काफी बिखरी सी लगती। एक रोज शकरकंदी छुपा कर खुद आंखें बंद कर लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरे तो होश उड़ गए जब कमरे में लंबी लंबी मूंछों वाला आदमी। शादी की पहली रात मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। मैंने फौरन कहा कि शकरकंदी। शौहर ने इस बात को ऐसे दिमाग में बिठाया कि फिर कभी शकरकंदी हमारे घर से खत्म ना हुई। वो खत्म होने से पहले ही नई शकरकंदी ले आता था और मुझे अपने हाथों से खिलाता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे बयान करने से मुझे इतनी तकलीफ होती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ये कहानी तब शुरू हुई जब वसीम का मेरे लिए रिश्ता आया। वो पेशे के लिहाज से दर्जी था, कुछ खास पढ़ा लिखा भी नहीं था। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी अम्मा को वो हर लिहाज से पसंद था। दरअसल मेरे इनकार की बड़ी वजह ये थी कि वसीम की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। वो हमारे मोहल्ले में ही रहता था और पूरे मोहल्ले वाले उसकी शराफत के गुण गाते थे। वो धीमी आवाज में बात करता था और बड़े बुजुर्गों को आते जाते सलाम करता था। और तो और वो मोहल्ले की बूढ़ी औरतों की खैर खैरियत भी घर जाकर दरियाफ्त करता था। वो हमारे मोहल्ले में अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ आया था, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद उसकी बीवी मर गई। वो बहुत रोया था। उसे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। वो पागलों की हद तक उससे प्यार करता था। और ये बात मुझे मेरे भाई ने बताई थी, क्योंकि जब से वसीम हमारे मोहल्ले में आया था मेरा भाई अपने सारे कपड़े उसी से ही सिलवाता था। वो बड़े कपड़े सिलाई करता था और बड़ा माहिर दर्जी था। उसके सिले हुए कपड़ों की बहुत तारीफ करते थे। मेरी अम्मा खुद बहुत अच्छी दर्जन थी। उन्हें 25 सालों का तजुर्बा था, लेकिन वसीम दर्जी के सिले कपड़े देखकर अम्मा भी दंग रह जाती थी। भाई बताता था कि वसीम दर्जी अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, क्योंकि जब उसके पास जाओ वो अपनी बीवी की ही तारीफ करता रहता है। कभी उसके खाने की तारीफ तो कभी अक्लमंदी की तारीफ। और मैं भाई से चिढ़कर कहती थी कि तुम्हारा ये दोस्त वसीम दर्जी एक नंबर का जन मुरीद है, तभी हर वक्त अपनी बीवी का जिक्र करता रहता है। दरअसल मेरे भाई की वसीम दर्जी से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर एक दिन पता चला कि वसीम दर्जी की बीवी का इंतकाल हो गया। ये खबर कयामत से कम नहीं थी, क्योंकि वसीम दर्जी की अपनी बीवी से मोहब्बत मिसाली थी और उससे सभी वाकिफ थे। मुझे उसकी बीवी की मौत का दिल से अफसोस हुआ था और वसीम दर्जी के इस मौके पर हालत देखने वाली थी। वो तो पागल हो गया था, जैसे कह रहा था मुझे मेरी बीवी के साथ ही दफना दो। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैंने दिल से एतराफ़ किया कि वाकई वसीम दर्जी की बीवी बहुत खुशकिस्मत थी जो उसे ऐसा शौहर मिला था। पहले पहल तो वसीम दर्जी बहुत रोता था। उसने दुकान भी काफ़ी दिन बंद रखी। मोहल्ले वाले उसका बहुत एहसास करते और उसका ख्याल भी रखते थे। गांव वालों की मदद से वसीम दर्जी ही इस सदमे से निकल आया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब उसने अपना ध्यान मोहल्ले वालों की खिदमत में लगा दिया। कपड़े सिलाई के अलावा भी अगर मोहल्ले वालों को कोई काम होता तो वसीम दर्जी फौरन हाजिर हो जाता। मोहल्ले की औरतें उसे अपना बेटा समझने लगी थी। कोई बूढ़ी औरत बीमार हो जाती तो वसीम दर्जी फलों का शॉपर उठाए फौरन हाजिर हो जाता। वसीम दर्जी से मेरा सामना उस वक्त हुआ जब अम्मा की तबीयत खराब थी और वसीम दर्जी मेरे भाई के साथ घर आया था अम्मा की अयादत के लिए। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आया हुआ था। लड़का अनपढ़ था और फैक्ट्री में काम करता था। मुझे पता नहीं था कि वो बाहर अम्मा के पास बैठा है। मैं ऊंची ऊंची आवाज में अपना गुस्सा निकाल रही थी कि मेरे लिए ये अनपढ़ जाहिल और गंवार मर्द ही बचे हैं क्या। वैसे तो मैं अम्मा के लिए दलिया बना रही थी, लेकिन मेरा गुस्सा बर्तनों पर उतर रहा था। खट फट की आवाजें बाहर तक जाती थी और मैं इसीलिए ऊंचा ऊंचा बोल रही थी कि अम्मा सुन लें। और फिर मैंने दलिया बनाकर और अपनी सारी भड़ास निकालकर जब किचन से बाहर कदम रखा तो बाहर चारपाई पर अम्मा के साथ वसीम दर्जी को बैठे देखा। मैं तो साकित रह गई और फिर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया कि उसने मेरी सारी बकवास सुन ली थी। मैंने उसे सलाम किया और अम्मा को दलिया पकड़ाकर वापस किचन में आ गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अम्मा भी खिफत का शिकार थी। कुछ ही देर के बाद मेरा भाई आ गया। उसके हाथ में खाने पीने की चीजें थी। मैं जानती थी ये वसीम दर्जी के लिए आई थी, चुनाचा मैंने चाय बनाई और खाने पीने का सामान उनके सामने रख दिया।
میں نے محسوس کیا تھا کہ وسیم درزی کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بڑے نامحسوس انداز میں میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اور پھر یہ انکشاف تب ہوا جب وسیم درزی کا میرے لیے رشتہ آیا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی کہ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں قطعاً ایک درزی کی بیوی بننے پر راضی نہیں تھی، دوسری بیوی تو ہرگز نہیں، لیکن میرا بھائی اور اماں اس رشتے سے خوش تھے۔ ان کے مطابق وسیم درزی جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا، اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ اس دن مجھے ایسے کیوں گھور رہا تھا۔ میں خوب چیخی چلائی اور روئی پیٹی، مجھے وہ بالکل بھی قبول نہیں تھا، اور اماں مجھے کہتی ہیں کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی کو وہ سب کچھ جاننے کے باوجود قبول کر رہا ہے، اس پر تم شکر مناؤ، ورنہ جتنی تم بد اخلاق ہو کوئی تمہاری جانب دیکھے بھی نہ۔ اماں کی بات سن کر مجھے تو آگ ہی لگ گئی، اور میں خوب چیخی کہ اسے کس نے کہا ہے کہ وہ مجھ جیسی بد اخلاق لڑکی سے شادی کرے، جائے کوئی اپنے جیسی ڈھونڈے جو گھر گھر جا کر لوگوں کی خدمتیں کرتی پھرے۔ لیکن میرے چیخنے چلانے اور بولنے کا اماں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میری شادی کا ویسے بھی ان دنوں ان پر بھوت سوار تھا۔ ان کا بس چلتا تو آج ہی مجھے اس کے گھر رخصت کر دیتی، کیونکہ وہ میرے غصے اور میرے چیخنے چلانے سے تنگ آ چکی تھی۔ ویسے تو میں شروع سے ہی کوئی بد اخلاق لڑکی نہیں تھی، مجھے ایسے حالات نے بنا دیا تھا۔ میں نے پرائیویٹ ایف اے کیا تھا، میں اچھی خاصی قبول صورت لڑکی تھی، لیکن ہمارے گھر روز میرا کوئی نیا رشتہ آ جاتا، کبھی کسی بوڑھے کا، کبھی کسی ان پڑھ کا، کبھی کسی رکشہ چلانے والے کا۔ میں ان سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ہر بار رشتہ آنے پر اماں سوچنے لگ جاتی اور مجھے آگ لگ جاتی کہ میرے لیے صرف یہ رکشہ چلانے والا بوڑھے ہی رہ گئے ہیں کیا؟ کوئی اچھی نوکری کرنے والا پڑھا لکھا لڑکا کیوں نہیں؟ پر انسان جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لے اسے وہی ملتا ہے جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے، اور میری قسمت میں وسیم درزی ہی تھا۔ میرے لاکھ رونے پیٹنے پر بھی اماں نے اس سے میرا رشتہ کر دیا۔ محلے والوں کو پتہ چلا تو سب کو میری قسمت پر رشک آیا، جبکہ کوئی مجھ سے پوچھتا میری کیا حالت تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور وسیم درزی جو کہ اب میرا منگیتر تھا، اس نے مجھ سے بات کرنے کی بڑی کوشش کی۔ وہ چند دنوں بعد میرے لیے نیا تحفہ بھیجتا اور پھر موبائل بھیجا گیا۔ ایک دن میں نے رکھ لیا، ہماری بات چیت شروع ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا مجھے لگتا تھا۔ اسے بات کرنے کی تہذیب تھی، اس کے لہجے میں مٹھاس تھی، اور وہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگا تھا۔ وہ میری خواہشوں کا خیال رکھنے لگا تھا۔ بالآخر مجھے بھی وہ پسند آ ہی گیا۔ یہ نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، ہاں بس میں نے اسے اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لیا تھا، اور یہ بات کہہ کر اس نے میرا دل جیت لیا کہ میں تمہیں شادی کے بعد آگے پڑھنے کی اجازت دوں گا، اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ دلہن بن کر میں کسی ہوٹ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات وسیم مجھے دیکھتے ہی ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور تبھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے۔ اس وقت سردیاں تھیں اور شکرکندی کا موسم تھا جو مجھے بہت پسند تھی، تو میں نے بول دیا کہ مجھے شکرکندی پسند ہے۔ اس رات میں جو اس بات پر خوش ہو رہی تھی کہ مجھے اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری بربادی کی شروعات تھی۔ وسیم روز شکرکندی لاتا، کبھی کبھی تو ہفتے بھر کی ایک ساتھ ہی لے آتا، اور وہ ختم ہونے سے پہلے ہی اور لے آتا۔ مجھے تو ویسے ہی شکرکندی پسند تھی، چنانچہ وسیم مجھے اپنے ہاتھوں سے شکرکندی کھلاتا۔ اس کی محبت سے میں مسرور ہو جاتی۔ ایک دن ایسے ہی شکرکندی کھا کر مجھے عجیب سا احساس ہوا، میری آنکھیں بوجھل تھی اور میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے وسیم کا ہاتھ تھاما اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ صبح اٹھی تو سارا کمرہ عجیب حالت میں بکھرا ہوا تھا، اور ساتھ والے کمرے سے مشین چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گئی تو دیکھا وسیم کپڑے سلائی کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم کب اٹھے؟ کہتا بس ابھی اٹھا ہوں، سوچا یہ سوٹ ہی پورا کر دوں۔ مجھے اس کی بات پر پیار آیا اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ وہ روز مجھے شکرکندی کھلاتا اور میں کھاتے ہی سو جاتی۔ صبح اٹھتی تو میرے جسم پر کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا کٹ لگا ہوتا جس میں مجھے جلن کا احساس ہوتا۔ اب مجھے شکرکندی بری لگنے لگی تھی کیونکہ میں اسے روز روز کھا کھا کر اکتا سی گئی تھی، پر وسیم کے ہاتھوں کھانے پر مجبور تھی۔ میں نے اسے ایک دو بار منع بھی کرنا چاہا لیکن وہ مجھے تھوڑی سی لازمی کھلا دیتا۔ میری عادت تھی میں رات کو اپنا کمرہ صاف کر کے سوتی تھی، لیکن صبح اٹھتی تو کمرہ بکھرا ہوتا، جسم پر چھوٹا سا زخم بھی ہوتا۔ جانے کیوں اب مجھے وہم سا ہونے لگا، اب شوہر پر شک ہونے لگا تھا۔ بھلا ایسے کیسے مجھے شکرکندی کھاتے ہی نیند آ جاتی ہے بنا کسی وجہ کے؟ اور پھر ایک دن شام میں وسیم باہر گیا ہوا تھا۔
گھر کا سودا سیلف لینے۔ تب اس سے ملنے اس کا ایک دوست آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے وسیم سے ملنا ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا اور اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور وسیم کو فون کرنے چلی گئی۔ دوست کا سنتے ہی وسیم نے کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، لیکن وہ آدمی ملنے آیا تھا کہ اس کی ضروری کال آ گئی۔ وہ چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے مجھے یہ کہہ کر گیا کہ رات کو دھیان سے سویا کرو۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب سی لگی، غصہ بھی آیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وسیم گھر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارا دوست چلا گیا ہے۔ اس نے اس بات پر غصہ کیا اور مجھے ڈانٹا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا، وہ آدمی مجھے یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ رات کو دھیان سے سویا کرو۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر تیسرے دن میں نے سوچ لیا کہ میں جان کر رہوں گی کہ رات کو کیا ہوتا ہے۔ میں نے شکرکندی منہ میں ڈال لی پر کھائی نہیں اور آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ وسیم کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک آدمی کمرے میں آیا۔ وہ میری جانب بڑھا۔ میرا تو جیسے دل اٹک گیا، دل کیا ابھی اٹھ جاؤں، اور تبھی وسیم بھی کمرے میں آیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ یہ میرا 7واں شکار ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی شیطانیت تھی۔ تم ذرا باہر انتظار کرو، جب جسم کے حصے الگ الگ ہو جائیں گے میں تمہیں بلا لوں گا۔ اور مجھے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آدمی باہر چلا گیا اور وسیم میری جانب بڑھا۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ میری آنکھوں میں خوف تھا اور وسیم مجھے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ وہاں سے بھاگتی، اس نے مجھے دبوچ لیا اور پاس پڑی ہوئی کینچی میرے سر پر ماری۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میں پورے 6 ماہ کوما میں رہی اور وہ آدمی میرے سامنے تھا جو وسیم کا دوست بن کر اس سے ملنے آیا تھا۔ اس نے جو وسیم کی کہانی سنائی، اسے سن کر میری روح تک لرز گئی۔ دراصل وسیم ایک سائیکو تھا، ایک سائیکو کلر جو لڑکیوں کو مارتا تھا۔ وہ ان سے شادی کرتا اور پھر انہیں مار دیتا اور پھر کسی اور شہر چلا جاتا۔ اس نے ایسے ہی اب تک 6 لڑکیوں کو مارا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے وہ زنانہ کپڑے سیتا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ اسے اپنی ایک گاہک سے پیار ہو گیا جس نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اپنی اوقات دیکھو، تم ایک درزی ہو۔ اس نے پورے محلے کے سامنے چیخ چیخ کر اس کی بے عزتی کی اور اس پر الزام لگایا کہ یہ مجھ سے زبردستی کر رہا تھا۔ محلے والوں نے وسیم کو خوب مارا اور اسے وہاں سے نکال دیا۔ وسیم اس واقعے کے بعد پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی شناخت بدل لی۔ سب سے پہلے اس نے اسی لڑکی کو مارا، پھر وہ نئے شہر جاتا، کسی نئے محلے میں، اور گھر گھر گھوم کر پتہ لگاتا کہ کون سی لڑکی زیادہ چیختی تھی اور اسے ہی نشانہ بناتا۔ شادی کے پورے 40 دن بعد وہ لڑکی کو مار دیتا اور اس کے سارے اعضاء نکال کر ایک آدمی کو دے دیتا جسے اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا اور اس کو اپنی مری بیوی کا منہ نہ دیکھنے دیتا۔ وہ اتنا خطرناک تھا، یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ شخص پولیس والا جو اس دن گھر آیا تھا اور وہ چھپا کر ایک چھوٹا سا کیمرہ کمرے میں لگا گیا تھا کیونکہ اسے وسیم پر شک ہو گیا تھا اور وہ کئی سالوں سے وسیم کی تلاش میں تھا۔ وسیم اب پکڑا جا چکا تھا۔ میں محفوظ تھی، میں موت کے منہ سے بچ کر آئی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں پورے سال تک نارمل نہیں ہو پائی۔ اماں اور بھائی نے مجھ سے معافی بھی مانگی۔ یہ اماں کی دعائیں تھیں جنہوں نے مجھے بچا لیا، ورنہ میرا حشر بھی باقی لڑکیوں جیسا ہوتا۔ وہ شخص معصوم انسان کے روپ میں شیطان تھا۔ میں نے اپنے تمام پچھلے رویوں کی اماں سے معافی مانگی اور پھر مزید 2 سال گزرنے کے بعد میں نے اسی پولیس والے سے شادی کر لی جس نے کیمرے میں سب دیکھ کر مجھے بچایا تھا۔ میں اب زندگی میں بہت خوش ہوں، لیکن آج بھی وسیم درزی کا خیال میری نیند اڑا دیتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔